नाजरीन आदाब। मंच टुडे के एक नए अदबी सफ़र की शुरुआत आज होने जा रही है। इस अदबी सफ़र में हम लोग आसनसोल और इतराफ़ के उन तमाम अदबी, समाजी, मिली शख्सियतों से मुलाकात का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोगों की हाज़िरी बरसगीर के मारूफ अफसाना निगार, बच्चों की कहानियों के नुमाइंदा कलमकार, आधे दर्जन से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़, अदीब साज शख्सियत अलहाज नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब के दौलतकदा में मौजूद उर्दू दरबार में हाजिर हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। नज़ीर अहमद यूसुफ़ी साहब, मंच टुडे में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले आप हाजी साहब ये बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ और कब हुई? देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, मेरे बुज़ुर्गों ने बताया कि हम सब आसनसोल ही के हैं, कहीं से आए नहीं हैं। मैंने और उसके बाद मेरी पैदाइश आसनसोल ही में जहांगीरी मोहल्ले में हुई है। और ये कि हमारा घराना बड़ा ही औसत दर्जे का था। मेरे वालिद रेल में मुलाजिम थे, इसलिए कोई टिप टॉप नहीं था। और इलाके की स्कूल में तालीम हुई है। ऐसा कुछ मेरे साथ बोलने कहने वाली बात नहीं है जो आपको जवाब में दिया जाए। तालीमी सिलसिला कहाँ तक रहा हाजी साहब? देखिए, तालीमी सिलसिला तो मैट्रिक तक है, जिस ज़माने में मैट्रिक कहते थे, आजकल माध्यमिक हो गया है। उसके बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ वाले की तरफ से अदीब कामिल भी किया है हमने। तो ये लिखने लिखाने की तरफ कैसे माइल हुए आप? देखिए, पढ़ने लिखने का शौक़, अदबी शौक़ इसलिए हुआ कि मोहल्ले में लाइब्रेरियाँ हैं बहुत सारी। जब मेरे घर के बगल में भी एक लाइब्रेरी है, मुस्लिम लाइब्रेरी के नाम से, उस ज़माने में उसके सेक्रेटरी थे मेरे वालिद। तो उस ज़माने में बिजली नहीं थी लाइब्रेरी में, और करासन तेल वाला लैंप जलता था। तो वालिद साहब की ज़िम्मेदारी मेरी थी सेक्रेटरीशिप होने की वजह से कि ज़रा सा वो लाइब्रेरी हॉल का देखभाल किया जाए, बत्ती जलाया जाए, अखबारात इधर उधर बेतरतीब होगा उसको सजाया जाए। तो ये सारे काम वालिद साहब मेरे ज़िम्मे डाले हुए थे। तो शाम को ताला खोलना, झाड़ू देना और करासन तेल वाली बत्ती जलाना, चिमनी साफ़ करना, सब मेरा ही काम था। तो इस तरह से वहाँ जो अखबारात पड़े रहते थे या रिसाले पड़े रहते थे, उसको अक्सर फक्सर वक्त गुजारी के लिए देखने का शौक़ पैदा हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब से ताल्लुक़ हो गया। अखबार पढ़ रहे हैं तो ज़रा पढ़ रहे हैं, और अगर कोई अखबार में कोई मज़मून आ गया या कोई कहानी आ गई तो उसको पढ़ लिया। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते फिर लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने लगे। तो मेरे वालिद तो रेल मुलाजिम थे और वो भी अंडाल में ड्यूटी करते थे, तो वो सुबह सवेरे चले जाते थे। मेरे चचा जो है वो मुकामी थे, और वो हमें किताबें पढ़ते हुए अक्सर देखते थे। तो एक दिन उन्होंने ताकीद की कि अब तुम खाली पढ़ते हो, लिखते उखते भी हो कुछ? तो हमने कहा नहीं लिखते। तो लिखो, पढ़ते हो, तुमने किताबें पढ़ रहे हो तो कुछ लिखो, छोटा लिखो, बड़ा लिखो। बस ये जो उमंग जागा है और जो स्पीड दी है उन्होंने, तो बस लिखने का शौक़ पड़ गया बस। तो पहली तख्लीक क्या थी और कहाँ शाये हुई? अफसानों में मेरा दिल का जनाजा नाम का एक अफसाना था, जो पहली तख्लीक मेरे जहन में है, और हमने उसको बाज़ दफ़ा ज़िक्र भी किया है। दिल का जनाजा वो कलकत्ते के अखबार है, उस ज़माने में बड़ा मकबूल अखबार था। इमरोज़ हुर्मतुल इकराम शायर थे, उनके भाई करामी थे, वो उसके एडिटर थे। तो उसी अखबार में मेरा पहला अफसाना दिल का जनाजा छपा। हाजी साहब, एक बात बताएं कि आसनसोल में अगर हम देखें तो आसनसोल दो हिस्सों में बटा हुआ, रेल का उस पार और रेल के इस पार। तो इन दोनों इलाकों में एक बात जो नज़र आती है कि कम से कम रेल के इस पार के इलाके में शोरा की तादाद ज़्यादा है, नस्र निगारों की तादाद कम है। तो जहाँ शोरा की तादाद ज़्यादा, वहाँ एक लिखने वाले के अंदर जब उमंग पैदा होती है
تو وہ نثر کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں, شعر و شاعری کی طرف کیوں نہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شعر و شاعری میں ذرا زیادہ ہے کہ چلتے پھرتے شعر کہہ لیتے ہیں لوگ, اور لکھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے. سوچ دونوں میں ہے, فکر دونوں میں ہے. شاعری بھی فکر چاہتی ہے اور نثر نگاری بھی فکر چاہتی ہے, لیکن یہ ہے کہ نثر جو ہے بیٹھ کے لکھنے کے اطمینان, اور شاعری جو ہے وہ ذہن میں لانے کا ہے, یا چلتے پھرتے. آج کل تو ایک آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل میں لوگ شعر ڈال لیتے ہیں, بس اور کیا. ایسا تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ آسنسول کا یہ دوسرا علاقہ جو شمال کا علاقہ ہے, اگر یہاں نثر نگاروں کی فہرست مرتب کی جائے تو سب سے پہلا نام نذیر احمد یوسفی صاحب کا ہی آتا ہے. اس سلسلے میں کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیے جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ نثر نگاری سے تعلق بس پڑھتے پڑھتے مطالعے سے ہوا, اور چچا کی شے پہ جو تھوڑی سی حوصلہ ہوئی تو ہم نے اس میں لکھنا شروع کیا. تو اصل زمانے میں نثر کے لکھنے کی بات جہاں تک میرا جائے کہ وہ اپنی اپج ہے یا اپنی ذہنی اختراع ہے. ماحول تو واقعی جیسا بتا رہے ہیں آپ کے شاعری کا تھا, آسانیاں تھیں اس زمانے میں. ماہ سیام پہ زیادہ لوگ شاعری کیا کرتے تھے, غزلیں وزلیں بہت کم لکھا کرتے تھے. جس وقت میں نے ابتدا کی اس کی بات کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں بھائی صاحب, آپ تقریباً 6 دہائیوں سے قلم اور کاغذ سے رشتہ آپ کا جڑا ہوا ہے. اتنے لمبے عرصے سے آپ افسانے بھی لکھ رہے ہیں, بچوں کی کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں, کتابوں پہ تقاریض بھی لکھ رہے ہیں. تو ان میں آپ کے افسانوی مجموعوں کی تعداد کتنی ہے؟ بچوں کی کہانیوں کا مجموعہ کتنا اب تک منظر عام پہ آ چکا ہے؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے لکھنے کا, تو چونکہ نوکری تھی میری ریل میں, اور ریل کے بھی پہلے دن سے آخری دن تک اسٹیشن سے باہر, مطلب آسنسول سے باہر انڈال, اب کچھ سال جو ہے وہ بردوان, تو آنے جانے میں ہی صبح سے شام ہو جاتی تھی. صبح کو گاڑی پکڑے تو رات 9 بجے ڈیوٹی کر کے واپس آ رہے ہیں. تو وقت بہت کم ملتا تھا, لیکن جو وقت ملتا تھا اسی میں ہم نے 3 افسانوں کے مجموعے بھی ہیں میرے, اور 4 یا 5 بچوں کی کہانیوں کی کتابیں ہیں بس. اور اس کے بعد مضامین کی کتاب جو ہے ابھی حالیہ آئی ہے, وہ مضامین بھی میں نے لکھے ہیں, تقاریر بھی لکھے ہیں. وہ بہت ساری ادھر ادھر ہیں, تقاریر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بہت ساری تقاریر تو جن لوگوں کی کتابوں پر تقاریر لکھی ہے, یا دیباچہ لکھا ہے یا پیش لفظ لکھا ہے, ان کتابوں میں قید ہے جو میری الماری میں بند ہے. نذیر صاحب ایک بات بتائیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بھی کہا, اور یہ سچائی بھی ہے کہ آسنسول کا جو شمال کا علاقہ ہے, یقینی طور پہ اس علاقے میں نثر لکھنے والوں میں سب سے پہلا نام آپ کا آتا ہے. اور آپ کے بعد ایک فہرست نظر آتی ہے مجھے افسانہ نگاروں کی بھی, جو صاحب کتاب تک ہیں. تو کیا ان افسانہ نگاروں کے تیاری میں یا قلمی رہنمائی میں آپ کا کوئی ہاتھ رہا ہے؟ غلط المائی میں جہاں تک تعلق ہے بھائی, ہم نے کہا نا آپ سے کہ اس زمانے میں میرے علاوہ نثر نگار نہیں تھے کے برابر. اس کے بعد تقریباً 12-14 سال کے بعد نئی نسل آئی, جس میں سب سے پہلا جو شاگرد بنا وہ عشرت بیتاب تھا. عشرت بیتاب کو نثر نگاری کا شوق پیدا ہوا اور اس نے لکھنا شروع کیا, اور وہ آج تک لکھ رہے ہیں. بہرحال بہت کتابوں کے مالک ہیں وہ. استاد, میں استاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نذیر احمد یوسفی کو استاد بھی کہا کرتے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ عشرت بیتاب نے میرا نام نذیر احمد یوسفی یا کوئی اور بول کے نہیں رکھا, کہ استاد بولنا شروع کیا, کہ میں نے استادی میری شاگردی میں وہ آئے تھے اسی لیے. تو شاگرد استاد 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 بولتے بولتے اب ایسا ہے کہ میرے جو چھوٹے ملنے جلنے والے لوگ ہیں, میری عزت افزائی یا یوں کہ یہ ہے کہ نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, تو وہ استاد ہی سے تخاطب کرتے ہیں. یہ اردو دربار جو آپ کے دولت کدے کا ایک کمرہ ہے, اس کا نام آپ نے اردو دربار رکھا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف یہ ہے کہ پہلے یہاں ایک حلقہ تھا, اب بھی حلقہ ہے ماشاء اللہ,
لیکن اس زمانے میں بھی لوگ یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے. تو یہاں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ یہاں گفتگو ادب پر ہی ہوتی تھی. سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ہم لوگوں کا. جو لکھا ہے وہ سنایا یا پڑھا یا کسی کتاب پہ مشورے ہوئی یا کوئی کام کرنا ہے ادبی اسی سلسلے سے. تو یہ بات ہوتی اس پر ہم لوگوں نے اس کا نام گنجین ادب رکھا تھا. لیکن گنجین ادب کچھ زمانے تک چلا. مشاعرے بھی ہم لوگوں نے کیے رحمانیہ اسکول کے کیمپس میں. اور ایک علاقے کے اچھے شاعر جو ہے مسرت عظیم آبادی اور شبنم بنڈپوری اور رونق نعیم، شان بھارتی، یہ لوگ آیا کرتے تھے مشاعروں میں. پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ گنجین ادب بکھر گیا. لوگوں کو نام پسند نہیں آیا اور آپس میں ذرا تیڑم بازی ہو گئی. تو ہم نے اپنے گھر کا نام رکھ لیا، اپنے علاقے کا گھر کا نام رکھ لیا اردو دربار. آپ کے دربار میں جب کبھی آیا کرتا ہوں تو وہ شعر میرے نظروں پہ ضرور آتا ہے کہ سب سخنور یہیں پہ آتے ہیں، میرے گھر کو ادب کا گھر کہنا. تو یہ ادبی محفلیں اب بھی جمتی ہیں کیا؟ بالکل جمتی ہے. اتفاق یہ ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کی میٹنگیں برابر ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں یہاں کے لوگ زیادہ سرگرم تھے اور لائبریری میں میٹنگیں ہوئے ہوتی تھیں. تو پروفیسر سلیمان خورشید بھی آئے ہیں، قیصر شمیم صاحب بھی آئے ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد جتنی ہے سب آئی ہے. جیسے نصر اللہ نصر ہے، اور کیا کون سا نام ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے. کلکتے ہاوڑہ کے سارے شعراء ادبا یہاں آ چکے ہیں. ان کی تصاویر بھی میرے پاس ہیں. ان سبوں کے ساتھ یہ شعر آیا، تصویر میں شعر بھی نمایاں ہے. یہ شعر عظیم اللہ انصاری کاکی نارا کا ہے. اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ملنے جلنے والوں میں ہیں. ان کے یہاں ساڑھو رہتے ہیں، تو وہ ساڑھوان سے ملنے جب آیا کرتے تھے تو اکثر ان کا وقت یہیں گزرتا تھا. تو انہوں نے اپنی جو غزل سنائی تھی، اس غزل میں یہ شعر مناسب لگا ہمیں، تو ہم نے اپنے دربار کا نام عنوان رکھ لیا ہے. ہائے صاحب، آئیے گفتگو کے اختتام تک پہنچتے ہیں. ایک بات بتائیں مجھے کہ نذیر احمد یوسفی صاحب 3 افسانوی مجموعوں کے خالق، 4 بچوں کی کتابوں کے خالق، بے شمار تقاریض لکھے گئے، ان کے فن اور شخصیت پہ کئی کتابیں آئیں. سچائی یہ ہے کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے نذیر احمد یوسفی فن اور شخصیت کے نام سے ایک سیمینار بھی کرایا. میں مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی بات کروں، بہار اردو اکیڈمی کی بات کروں یا دوسرے ادبی اداروں کی بات کروں، اس سے بے شمار اعزازات اور انعامات نذیر احمد یوسفی کو دیے گئے ہیں، تفویض کیے گئے ہیں. اتنے سارے انعامات اعزازات کے باوجود کیا کوئی آخری خواہش بھی ہے ان کی؟ دیکھیے، خواہش تو بہت سارے ہوتے ہیں، لالچ رہتی ہے، لیکن اپنا اتفاق یہ ہے کہ ہم بہت طور پہ مطمئن ہیں کہ ہم میں جو صلاحیت تھی، ہم میں جو استعداد اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لکھنے پڑھنے بولنے کا، وہ ہم نے اپنے طور پر مکمل سمجھ رہے ہیں. اور جتنی خاطرداریاں یا لوگوں کی طرف سے اعزازات ملے ہیں، اعزازات جو ملے ہیں، وہ میرے لیے سفیشینٹ ہے. مطلب ہم اپنے طور پہ مطمئن ہیں. بہت شکریہ نذیر احمد یوسفی صاحب. تو ناظرین، یہ تھے الحاج نذیر احمد یوسفی صاحب جن سے ہم لوگوں نے گفتگو کی. اور اس گفتگو میں ہم لوگوں نے ایک بات بہت قریب سے پایا ہے کہ نذیر یوسفی صاحب جتنے بڑے قلمکار ہیں، اتنی ہی ان کی شخصیت میں سادگی ہے، اور یہی سادگی نذیر صاحب کو دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں. شکریہ.